बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा रज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम हर रोज़ आपकी सेहत से जुड़े किसी मौजू पर बात करते हैं और तिब्बे नबवी की रोशनी में उसका इलाज भी बताते हैं। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिससे इलाज करने का ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। बात कर रही हूँ मैं कुश्ते शीरी की, जिसको कॉस्टस रूट्स भी कहा जाता है। ये आज़ाद कश्मीर में दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के किनारों के साथ बड़ी कसरत से पाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ते शीरी के बारे में फरमाया, वो चीज़ें जिनसे तुम इलाज करते हो उनमें पचने लगाना यानी हिजामा लगवाना और कुश्त बेहतरीन इलाज है। आज हम इसकी अफादियत और इसकी अहमियत के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कौन से अमराज में मुफीद है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब प्रोफेसर तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, शो में आपको खुशामदीद करना चाहूँगी और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है हकीम उमर दराज साहब ने। ये तिब्बे नबवी सेंटर हैदराबाद में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको भी शो में खुशामदीद करना चाहूँगी और नाज़रीन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपको डायल करना होगा 35305778 और 35305779। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 032136605253 और आप हमसे फेसबुक पे भी रब्ता कर सकते हैं तिब्बे नबवी /फेसबुक पर। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप कुश्ते शीरी की अहमियत और अफादियत बयान कीजिए हदीस की रोशनी में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। कुश्ते शीरी, इसे कुश्तुल बहरी भी कहा जाता है। इसके बारे में एक हदीस मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तशरीफ़ ले गए तो उनके पास एक बच्चा था जिसके नाक और मुंह से खून बह रहा था। तो आपने फरमाया कि ये क्या है? तो गदरा एक तकलीफ जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं। उस ज़माने में टॉन्सिल्स का इलाज ये होता था कि ख़वातीन जो हैं अपनी उंगली की मदद से उन टॉन्सिल्स को दबा देती थी, जिससे की वजह से टॉन्सिल्स में मौजूद पस निकल जाती थी ब्लड, तो वो थोड़ा सही हो जाए। लेकिन ये एक ख़तरनाक अमल होता था और इंतहाई तकलीफ थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बच्चे की हालत देखा तो आपने फरमाया कि अफसोस है तुम औरतों के ऊपर कि तुम्हारे पास कुश्ते शीरी मौजूद है, तो तुम इससे इसका इलाज करो। कुश्ते शीरी के बारे में आपने बताया कि उसको घिस कर आप वो उंगली की मदद से चटा दें बच्चे को, तो उससे जो है वो ये टॉन्सिल्स जो है वो ठीक हो जाती हैं। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब इस तरीका इलाज को अपनाया, आपने वो कुश्ते शीरी को लेके घिस के और बच्चों को उसके साथ इलाज किया उसका, तो बच्चों के टॉन्सिल्स जो है वो ठीक होना शुरू हो गए। ठीक है, और हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कॉलर आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। आसिफ जी, हकीम साहब से पूछना था कि आप लाहौर। जी, हकीम साहब लाहौर कब आएंगे, आप ये जानना चाह रहे हैं? मुझे अम्मी को दिखाना। ठीक है आसिफ, इसके अलावा कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, बस वहीं पर ही अम्मी को चेक करवाना। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ ही रहें और आपको बताते हैं। और हकीम साहब आपकी तरफ आऊँगी और दूसरा सवाल ये करूँगी कि कहते हैं कि कुश्ते शीरी का इस्तेमाल जितने भी लिवर के अमराज हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। यरकान अगर किसी को है तो उसको अगर कुश्ते शीरी खिलाया जाए तो यरकान भी ख़त्म हो जाता है और पुरानी से पुरानी कोई लिवर की कमज़ोरी है या बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाती है। किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए इसका? कुश्ते शीरी बुनियादी तौर के ऊपर इस्तेमाल करने के कई तरीक़ेकार हैं और इसको जैसे अभी हकीम साहब ने जिक्र किया, बुनियादी तौर पे तो ये गले की खन्नाक जो है उसके लिए बेहतरीन दवा शुमार की जाती है और इसके अलावा चेहरे की झाइयाँ वगैरह जो हैं उनके लिए भी बेहतरीन दवा है। जिगर के अवारिस से जो आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। उस सूरत के अंदर इसको शहद में मिला के चटाया जाए सुबह शाम एक माशा से लेकर 3-3 माशा की मिकदार के अंदर, तो उस सूरत के अंदर ये जिगर के अवारिस के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, बढ़े हुए जिगर को दुरुस्त करता है। सही। और इसके साथ साथ अगर फासिद मादे आ रहे हैं उसको भी ये इत्तेदाल के ऊपर लेके आता है, हमारी आंतों की दुरुस्तगी के लिए बेहतरीन चीज़ है।
اور ہمارے جلد کے لیے ایک نایاب قسم کی بوٹی میں شمار ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور آصف صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پروفیسر طارق احمد صاحب جو ہے لاہور کب تشریف لائیں گے؟ 29 اور 30 جون کو بروز ہفتہ اور اتوار کو وہ لاہور میں موجود ہوں گے. اس وقت نمبر جو ہمارے اسکرین پر چل رہے ہیں آپ ان پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. طارق صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور کہتے ہیں جتنی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کھانسی ہو، پرانی کھانسی، خاص طور پہ اگر ٹی بی کی میں بات کروں جس کو ہم تپدق کہتے ہیں، اس میں بھی کشت شیریں کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور کچھ احادیث کے مطابق یہ روایت ہے کہ اگر اس کو زیتون کے تیل میں ملا کر استعمال کیا جائے تو وہ بہترین ہے. بالکل. کشت شیریں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا نظام تنفس جو ہے جی اس کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. جس طرح میں نے ابھی ٹونسلس کی بات کی، اس کے بعد آپ کے سینے میں بلغم کا اجتماع ہو جاتا ہے، آپ کو کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی اس کے بعد جو ہے آپ کے لنگز میں جو ہے یہ پیلورسی جسے ہم کہتے ہیں پانی پڑ جانا، ذات الجم کی پرابلم ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کشت شیریں دے سکتے ہیں. اس میں آپ ایسا کریں گے کہ کشت شیریں آپ لے کے ایک حصہ کشت شیریں، ایک حصہ ورس لے لیں، اور اگر آپ 50 گرام کشت شیریں لیتے ہیں یا 50 گرام جو ہے وہ آپ ورس لیتے ہیں، اور 120 ml آپ نے روغن زیتون لینا ہے، اور ساتھ میں تقریباً 250 گرام آپ شہد لے لیجیے، ہیبل ایف شہد، سیڈر ہنی. ان کو آپ باریک پیس کے دونوں چیزوں کو اس میں زیتون کے تیل اور شہد میں مکس کر کے آپ دیں تو یہ پھیپھڑوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست دوا بن جاتی ہے. یہ نہ صرف ذات الجم کے لیے بلکہ استھما جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی ٹھیک ہے، اسپیشلی جس میں بلغم بہت زیادہ یا گاڑھے ہوتا ہے بلغم، یا وہ نکلتا نہیں، سانس کی نالیوں سے چپک جاتا ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اس میں یہی مرکب اگر آپ ان کو دینا شروع کر دیں تو اس سے ان کا جو استھما کی پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ذات الجم جو پیلورسی جو ہے وہ بھی اس میں مکمل طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اور ناظرین مزید گفتگو جاری رہے گی، لیکن فی الحال پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. بات کریں آج کشت شیریں کی، اور آپ بھی کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پروفیسر صاحب، گلا خراب ہو یا پھر ٹونسلائٹس ہو یا تھائرائڈ انفیکشن، کہتے ہیں کشت شیریں کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے. آپ نے ابھی بتایا ٹونسلائٹس میں اس کا استعمال کرنا چاہیے، تھائرائڈ کے پیشنٹ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کے گلے میں اگر انفیکشن ہو گئی ہے یا آپ کے گلے میں ورم آ جاتا ہے، اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے تھائرائڈ کی پرابلم آج کل بہت چل رہی ہے، فیمیل میں میل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے یہ، تو اس میں کشت شیریں میں نے خود بذات خود اپنے کئی پیشنٹ کو، مریضوں کو استعمال کروائی ہے. مجھے آن ایئر کال بھی آتی رہی ہے، میں نے دی ہے، بتایا ان کو نسخہ. تو 6 سے 9 ماہ تک کا کورس ہے کشت شیریں کا. آپ کشت شیریں کا ایک پاؤڈر لے لیں، اس کو بنا لیں. آپ پاؤڈر 1 سے 2 چٹکی آپ صبح ناشتے کے بعد، اور 1 سے 2 چٹکی آپ جو ہے وہ رات کو سونے سے قبل لے لیں، یا پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اس کو آپ منہ میں رکھ کے اس کو چوستے رہیں اور لعاب کو اندر لے کے جائیں. تو تھائرائڈ دونوں کے لیے، چاہے آپ کو ہائپو تھائرائڈزم ہے یا ہائپر تھائرائڈزم کے آپ شکار ہیں، ان دونوں پہ یہ کام کرتا ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، بعض خواتین کہتی ہیں کہ تھوڑا سا اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہے، تو پھر آپ اس کو شہد میں شامل کر کے لے سکتے ہیں. 50 گرام یا 100 گرام آپ کشت شیریں لے لیں، اس کو باریک پیس لیں، اور 300 گرام آپ نے ہیبل ایف شہد سیڈر ہنی لینا ہے. آپ اس میں اس کو مکس کر لیں تو یہ ایک بہت ہی خوش ذائقہ پیسٹ بن جائے گی. شہد کے بارے میں چونکہ قرآن کریم میں ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی شہد، یعنی آپ نے ہمیشہ شہد کو اپنے استعمال میں رکھا. آپ صبح نہار منہ اور شام نماز عصر کے وقت اس کو لیتے تھے. تو شہد میں بھی شفا ہے، اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اینٹی بائیوٹک پراپرٹیز اس میں ہے، اینٹی وائرل بھی اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز اس میں پائی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی شہد میں شفا ہے، امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے. تو یہ آپ 1 سے 2 ٹی اسپون آپ لے کے صبح اور شام چاٹ لیا کریں، تو اس سے آپ کا تھائرائڈ، آپ کے گلے کی خرابی، آپ کے ٹونسلز اور آپ کی سانس کی نالیوں میں بلغم کا اجتماع ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احمد، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مجھے طارق صاحب سے سوال یہ کرنا تھا. میں بیٹا ہے 12 سال کا، اکثر اس کے جب ٹونسس آتے ہیں
اس کے ساتھ اس کے کان بھی بہنے لگ جاتے ہیں نا, کان میں درد ہوتا ہے, اس میں پس آنے لگ جاتی ہے. صحیح. تو اس بارے میں مجھے پوچھنا تھا. حالانکہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, وہ اینٹی بایوٹک سے سجیسٹ کرتے ہیں, تو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اس کو پہ تو صحیح ہو جاتا ہے 1 ویک کے اندر. اکثر اگر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دوبارہ اس کو ہوتے ہیں گلے, تو اس کے ساتھ کان بہنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے احمد, آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. اور پروفیسر صاحب, یہ ہمارے ساتھ کالر تھے احمد کراچی سے. ٹونسلائٹس ان کے بیٹے کو ہے, ساتھ ساتھ ان کے کان میں بھی جو ہے وہ پس آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب شدید انفیکشن ہوتی ہے تو اس وقت یہ پرابلم آ سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ یہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اینٹی بایوٹک نہ دیں, کیونکہ اینٹی بایوٹک جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے امیون سسٹم کو بھی کمزور کرتی ہیں. تو شہد جو ہے ایک نیچرل اینٹی بایوٹک ہے, یہ آپ دے سکتے ہیں, بلکہ دینا بھی چاہیے. اب جدید ریسرچ جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو اینٹی بایوٹک کے اوپر بالکل نہیں لے کے آنا چاہیے, بلکہ ان کو بطور اینٹی بایوٹک کے شہد کا استعمال کروایا جائے. تو آپ کشتے شیریں اور شہد دونوں کو مکس کر لیں. 1 حصہ کشتے شیریں کا پاؤڈر لے لیں, 3 حصے آپ نے اس میں شہد شامل کر دینا, یعنی 100 گرام پاؤڈر لے لیں آپ کشتے شیریں, اور 300 گرام آپ لے لیجئے گا ہنی, سیڈر ہنی ہبالیف. تو وہ آپ مکس کر کے اپنے بچے کو دیتے رہیں. تو جب آپ اپنے بچے کو یہ دوا استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد بچے کے ٹونسلز ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. کانوں سے اگر اس کو پس آ رہی ہے یا کانوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے. آپ کی باڈی میں, آپ کے گلے میں, آپ کے سینے میں ہونے والی ہر قسم کی انفیکشن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کشتے شیریں اور شہد دونوں ہی ایک لاجواب دوا کے طور پہ کام کرتی ہیں, اور بہترین دونوں اینٹی بایوٹک بھی ہیں. ہاں جی, امید ہے احمد آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا. اور عمر دراز صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. کہتے ہیں کہ جیسا کہ حکیم صاحب نے بتایا کہ جتنے بھی انفیکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ وائرل ہو, بیکٹیریل ہو, کشتے شیریں اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ انفیکشن کو دور کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا ابھی حکیم صاحب نے ذکر کیا کہ اس کو شہد کے اندر ملا کے استعمال کیا جائے. جی. تو بنیادی طور پہ ہمارے جو بھی انفیکشن ہوگا کسی بھی قسم کا, اگر ہمارے جگر میں بھی کوئی انفیکشن ہے جی تو وہ اس کو بھی درست کرے گا, اور ہمارے گلے میں کسی قسم کا انفیکشن ہے تو اس کو بھی صحیح کرے گا. اگر گلے میں ہمارا انفیکشن ہوتا ہے تو ہمیں بنیادی طور کے اوپر کشتے شیریں اور کاکڑا سنگی ان دونوں کا پیسٹ تیار کر کے, یعنی کہ 25-25 گرام ان دونوں کو ملا لیا جائے اور اس کو شہد کے اندر استعمال کیا جائے تو ہمارے لیے گلے کے انفیکشن کو دور کرے گا. اگر کسی کو لیور ڈیسیز ہے, اس کو مسئلہ ہے, یعنی کہ جگر اگر اس کا سخت ہو رہا ہے, تو اس صورت کے اندر اس کو 3 ماشا خالی سنگل جو ہے کشتے شیریں اگر شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بہتر نتائج لے کے آئے گا. جیسے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کشتے شیریں اور ورس کا استعمال کریں. تو اگر کسی کے چہرے پہ جھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ چہرے کے اوپر بھی اس کا لیپ کر سکتا ہے پیس کے دونوں کو, تو جھائیاں وغیرہ بھی دور کرتا ہے اور چہرے کے اندر نکھار بھی پیدا کرتا ہے, خوبصورتی بھی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ کشتے شیریں جو ہے وہ پٹھوں کے درد میں بہت زیادہ مفید ہے, اعصاب کو مضبوط کرتی ہے. تو وہ افراد جن کو فائبرومائلجیا ہے یا جس کو ہم کرونک فٹیگ سنڈروم بھی کہتے ہیں, وہ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ انہیں جو ہے اجوا بلیسنگ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہبالیف اجوا بلیسنگ کا 1 ٹی اسپون لے لیں اور 1 چٹکی آپ نے کشتے شیریں کا پاؤڈر لینا. دونوں کو آپ مکس کر سکتے ہیں, یا پہلے آپ کشتے شیریں کا پاؤڈر آپ تھوڑا سا کھا لیں 1 چٹکی, ساتھ میں آپ اجوا بلیسنگ کا 1 ٹی اسپون لے لیں. تو یہ جو ہے آپ کے اعصابی نظام کے لیے بہت اچھی دوا بن جاتی ہے, آپ کی بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈپریشن جو ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتی ہے. اسپیشلی خاص طور پر میں دیکھا ہوگا جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں, یا بعض ایسی مرد و خواتین ہوتے ہیں جن کا اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے, تو ان کو گردن کی اس پورشن میں اور ان شولڈر میں درد ہوتا ہے, یا یہاں سے ایسے پین آتا ہے اور آ کے انگلیاں جو ہے سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کی, یا کمر میں درد. تو ان کے لیے یہ دوا جو ہے کشتے شیریں اور ہبالیف اجوا بلیسنگ بہت اچھی دوا, آپ اس کو استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. تو وہ پیشنٹ جن کو فائبرومائلجیا ہے یا جن کے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, پٹھے اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی کشتے شیریں کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ حکیم صاحب نے بتایا. ناظرین, مزید گفتگو جاری رہے گی, لیکن فی الحال پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بات کریں آج کشت شیری کی, جس کو پوسٹس روٹس بھی کہتے ہیں, اور آپ بھی اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت جو نمبرز ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں ان نمبرز پہ ڈائل کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر بھی لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, اسماعیلہ بات کر رہی ہوں. مجھے نا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی شمائلہ, حکیم بات صاحب سے. جی بات کیجیے. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے نا موٹاپا بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. میں نا بہت زیادہ نا مجھے نا اس سے الرجی ہوتی ہے, تو آپ نے اس کا کچھ ایسا حل بتائیں. اپنی عمر بتائیں مجھے. عمر میری 26. 26. انمیرڈ ہے؟ جی. شادی کی ہے آپ نے یا ابھی نہیں شادی ہوئی ہے؟ نہیں, ابھی نہیں. اچھا, ماہانہ ایام جو ہے وہ ٹھیک ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ وہ کم ہے. وہ کم ہے. چہرے پہ بال تو نہیں آ رہے؟ ہاں جی, آ رہے ہیں. آ رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شمائلہ, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹھیک ہے شمائلہ, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں, آپ پروگرام دیکھتی رہیں. عمر دراز صاحب کہتے ہیں جن لوگوں کا ہاضمہ خراب رہتا ہے ان لوگوں کے لیے کشت شیری ایک بہترین دوا ہے, بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جن کو کسی بھی قسم کے پیٹ کے مسائل ہیں. جی, آپ کا اچھا سوال ہے. بنیادی طور پہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے جو ہے معدے کا نظام خراب رہتا ہے, اور اسی کی وجہ سے گیسز ہمارے پیدا ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں درد بھی ہو جاتا ہے. جی. اور کشت شیری ہمارے کو ایک ایسی بہترین قسم کی بوٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گیسز کی پرابلم بھی دور ہو سکتے ہیں, ہمارا ہاضمہ بھی صحیح ہو سکتا ہے, اور ہمارے جسم کے تمام فاسد مادے بھی دور ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پہ اگر کشت شیری کو ہم استعمال ہاضمے کی صورت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 25 گرام کشت شیری, 25 گرام تخم کاسنی, 25 گرام جو ہے برگے سنا مکی, صحیح, اس کا استعمال اگر ہم پاؤڈر بنا لیں, اس کا تینوں کا, اور ایک ایک چٹکی صبح شام دوپہر 3 ٹائم لیں, تو ہمارا ہاضمہ جو ہے اس سے بہتر ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاضمے کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے جوائنٹس میں درد ہوتا ہے تو اس درد کو بھی جو ہے یہ ختم کرے گا, نظام ہضم کو ہمارے صحیح کرے گا, چہرے پہ ہمارے جو ہے رونق لے کے آئے گا, اور ہمارے جسم کے تمام فاضل رطوبات کو جو ہے ختم کرے گا. صحیح. اور پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ کالر تھی شمائلہ لاہور سے, 26 سال ان کی عمر ہے, موٹاپا کا پرابلم انہیں ہے, اور ماہانہ ایام بھی جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں. دیکھیں, ان کے وزن بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا ویٹ بڑھ رہا ہے وہ ہے ان کا ماہانہ ایام کا ڈسٹرب ہونا. جی. ایکچولی دیکھیں تو بچی کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ان ہارمونز کی وجہ سے بچی کے چہرے کے اوپر بھی بال آنا شروع ہوتے ہیں. اس صورت میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ PCOS کی پرابلم ہوتی ہے, یا پھر جو ہے کہ ہارمون جو ہے وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانا ہے, وہاں جا کے اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے. اور میں انشاءاللہ 29 اور 30 تاریخ کو لاہور میں آ رہا ہوں, بروز ہفتہ اور اتوار صبح 11 سے شام 7 بجے تک. آپ وہاں کوئی دفعہ مجھ سے مل لیجئے گا اپنی تمام ٹیسٹ رپورٹس کے ساتھ, تو آپ کا علاج بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسے میں نسخہ تو میں آپ کو بتا دوں گا, ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ فائدہ نہ ہو, تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ آ کے کلینک پہ مل لیجیے. ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, طب نبوی سینٹر, FF9 ڈیوائن سینٹر, بالمقابل ہونڈا سینٹر, ایئرپورٹ روڈ, لاہور. ٹھیک ہے, امید ہے شمائلہ آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا. اس وقت جو نمبرز ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں آپ ان پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتی ہیں. عمر دراز صاحب دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. کہتے ہیں کشت شیری کا استعمال وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں کے سر میں مسلسل درد رہتا ہے یا جن کو مائیگرین کا پرابلم ہے. ہاں, کشت شیری کا وہ لوگ بھی زیادہ تر استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کے اکثر و بیشتر سر میں درد رہتا ہے. اور سر کے درد کی بنیادی وجوہات جیسے کہ ابھی حکیم صاحب نے ذکر کیا کہ گلے کی خراش بھی ہوتی ہے, بعض اوقات نزلے کا بھی اس کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے. تو اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہے تو 25 گرام کشت شیری, 10 گرام جدوار خطائی اور 10 گرام اود سلیب, اس کا پاؤڈر اگر وہ تیار کر لیں اور ایک گرام صبح شام جو ہے اس کا استعمال کریں خمیرہ گاؤ زبان کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہ لذیذ اس کے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا, اور اس کے پٹھوں کو جو ہے طاقت ملے گی, اور اس کا نظام ہضم بھی جو ہے بہتر ہوگا, اور سب بینائی بھی اس کی جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ وہ لذیذ اس کے سر کے معاملات جو ہے بہتر ہو جائیں گے. صحیح. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کشت شیری کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں, میں چاہوں گی آپ وہ بھی بتائیے. جی, کشت شیری ایک تو اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کشت شیری ایک ہوتی ہے کشت تلخ. کشت شیریں جو ہے اس کو ہمیشہ اندرونی استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, آپ کھا سکتے ہیں اس کو, لیکن کشت تلخ جو ہوتی ہے اس کو بیرونی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ فرض کریں جیسے کچھ آئلز ہوتے ہیں جو ہم تیار کرتے ہیں اعصابی کمزوری کے لیے, پٹھوں کی درد کو ختم کرنے کے لیے, تو اس میں کشت تلخ جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو شیریں جو ہے یہ ہمیشہ کھانے کے لیے استعمال, 2 اقسام ہیں اس کی, کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے.
اور کچھ تلخ کی اگر بات چلی ہے تو وہ لوگ جن کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے، جن کے اعصاب میں درد رہتا ہے، اعصاب میں اینٹھن رہتی ہے، کھچاؤ رہتا ہے، تناؤ رہتا ہے، وہ جو ہے اگر کشت تلخ کو لے کے تقریباً آپ لے لیں 25 گرام کشت تلخ لے لیں اور 1 پاؤ بکری کا دودھ آپ لے لیجئے، اس دودھ میں آپ اس کو پکا لیں، اور وہ دودھ جو ہے اس کا اگر آپ اپنے پٹھوں کے اوپر مساج کرتے ہیں، گردن پہ، پٹھوں پہ، جہاں جہاں آپ کو درد ہو رہا ہے تو وہاں پہ مساج کرنے سے جو ہے کہ وہاں کے جو آپ کے پٹھے جو ان میں اینٹھن جو آئی ہوئی ہے، سختی جو اکڑاؤ جو آیا ہوا ہے، یعنی آپ کے پٹھے میں جو سٹفنس ہے، اس کو یہ دودھ جو ہے کچھ تلخ والا وہ کم کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، اور آپ کے اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے، اور ان میں جو اکڑاؤ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور درد بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ تلخ کو آپ بیرونی طور پہ ہمیشہ استعمال کیجئے، کبھی اندرونی طور پہ آپ نے اس کو استعمال میں نہیں لے کے آنا۔ عمر دراز صاحب کہتے ہیں کہ کشت شیریں کا استعمال وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کو انٹسٹائنل پرابلم ہوتی ہے یا آنتوں کے کوئی امراض ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو آنتوں کے امراض ہوتے ہیں بنیادی طور پہ وہ کشت شیریں کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کو 1 گرام کشت شیریں لوگوں نے زیتون کے ساتھ ان کو استعمال کرنا چاہیے جی، تو انشاءاللہ عزیز ان کے جو آنتوں کی پرابلم جو ہے وہ دور ہوگی، آنتوں کی انفیکشن بھی دور ہوگی۔ 1 چمچ لوگوں نے زیتون کے اندر 1 گرام لوگوں نے کشت شیریں جو ہے وہ ملا کر اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو آنتوں کے امراض جو ہے ان کے دور ہوں گے، صحیح، اور ان کی آنتیں انشاءاللہ عزیز بالکل درست ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور پروفیسر صاحب جیسے کہ ہمارے پاس ابھی کال بھی آئی تھی، کافی خواتین ایسی ہوتی ہے جن کو ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بال بہت زیادہ نکل آتے ہیں، تو کہتے ہیں کشت شیریں کو جو غیر ضروری بال ہیں ان پہ بھی لگا کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس کا کشت شیریں جو ہے یہ غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں آپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں، اکثر خواتین پہ چن پہ ہوتے ہیں بال یا ہاتھوں پہ یا اسپیشلی پنڈلیوں پہ، تو ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بالوں کو ویکس کریں، نکال دیں، اس کے بعد پھر کشت شیریں کو آپ پانی میں لے کے تھوڑا سا گھس لیجئے یا اس کو باریک پیس لیں، اور اس میں آپ نے سرکہ انگوری شامل کرنا ہے اس پاؤڈر میں۔ پہلے جہاں سے آپ نے بالوں کو ویکس کیا ہے وہاں پہ یہ لیپ جو ہے وہ آپ لگا دیے، فرض کریں آپ نے اپنے چن کے اوپر بال ہیں آپ کے، ان کو ویکس کریں، وہاں پہ آپ لگا دیں، ہاتھوں پہ جہاں بھی ہیں آپ کے آپ لگا دیجئے۔ 3 دن تک آپ نے 3 سے 5 دن تک مسلسل اس کو لگانا ہے، پھر آپ چھوڑ دیجئے، پھر دوبارہ دیکھیں کہ آپ کے کہیں بال نمودار تو نہیں، جہاں ہوں پھر دوبارہ وہاں پہ لگا دیں۔ اور وہ بچیاں جن کی اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، اگر سرکہ استعمال کرنے سے ان میں سرخی آ جاتی ہے، جلن ہوتی ہے، تو سرکہ کو چھوڑ کے اس میں سمپل سادہ پانی جو ہے وہ آپ شامل کر لیا کریں، تو سادہ پانی شامل کر کے بھی یہ پیسٹ تیار کر لیں تو وہ بھی اس میں۔ اور اگر اس کو مزید آپ نے بہتر بنانا ہے تو اس میں آپ نے پھر اجوائن خراسانی لینی ہے 50 گرام، سمندر سوک 50 گرام، کشت شیریں 50 گرام، ان تینوں کو آپ نے مثل غبار یعنی میدے کی طرح آپ نے غبار کی طرح باریک کر لینا ہے اس کو، پاؤڈر کی طرح، وہ آپ لے کے، کیونکہ اس میں رگڑ نہیں ہونی چاہیے، موٹا نہیں ہونی چاہیے، باریک کپڑے سے آپ اس کو چھان لیں، اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ جو غیر ضروری بال ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروفیسر حکیم طارق احمد صاحب آپ کا اور حکیم عمر دراز صاحب آپ کا، آپ دونوں پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے آج بتایا کہ کشت شیریں کی اہمیت کیا ہے اور کن کن امراض میں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصحت فی سنت النبی، ہبہ لائف پاکستان میں طب نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے۔ ہبہ لائف کی تمام مستند طب نبوی ادویات اب ہبہ لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز ڈپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبہ لائف صارفین اپنے شہر کے متعلقہ سٹور سے مستند ہبہ لائف مصنوعات بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔